जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम अकीदत के फूल ईद स्पेशल में। और ईद स्पेशल जैसे 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 ईद का वक्त गुजरता जा रहा है, जिन लोगों की आज ईद थी तो कुछ ये होता है वो गहमा गहमी, और जी नहीं चाहता कि वो एक माहौल जो बना होता है वो हमसे जुदा हो। और चलें, अभी 1 घंटा इस प्रोग्राम में भी है, और आज की तारीख जो इंग्लिश तारीख बदलने में भी वो भी 1 घंटा है। तो आप ज़रूर आइए, अपनी अकीदत का इज़हार कीजिए, और ये जो खुशियां हैं ये दीगर नाज़रीन के साथ बांटने के लिए भी अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आइए। ईद के हवाले से कुछ ऐसे लोग भी हमें याद आते हैं, खुसूसी तौर पे वो हस्तियां, और ख़ास तौर पे माँ। अगर आपके पास माँ का साया है तो फिर तो आपकी ईद ही सारा दिन ही ईद है, सारी ज़िंदगी आपकी ईद है, रोज़ाना आपकी ईद है। लेकिन जिन लोगों की माएँ नहीं हैं, माँ अपने एक बेहतरीन जो काम था वो सरअंजाम दे के अल्लाह के हजूर पेश हो गई हैं, तो उनको ऐसे दिनों में बहुत ज़्यादा अपनी माँ की याद सताती है। तो माँ के हवाले से चंद अशआर मैं पेश ज़रूर करूँगा, लेकिन कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, अब आप लाइव हैं। कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा आ सकते हैं अपनी अकीदत का इज़हार करने के लिए, मोहब्बत का इज़हार करने के लिए, पैगाम देने के लिए, तो ज़रूर आइएगा। उतनी देर में एक और कॉलर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिए। बात कीजिए, ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। चले, अगर कोई बच्चे ने मिला लिया है तो मैं चाहूँगा अगर आप किसी अपने छोटे जूनियर हिदायत फैमिली मेम्बर से पढ़वाना चाहते हैं तो बड़ा ज़रूर एक बार बात करके और फिर बच्चे को अगर टेलीफोन दे तो वो भी आसानी से पढ़ लेगा, वरना ऐसे ही कन्फ्यूजन रहेगी। तो जो भी बच्चे आए पहले थोड़ा सा, या उनके जो बड़े ख़ास तौर पे, वो फ़ोन मिला के एक बार बात करके फिर बच्चे को पढ़ने के लिए दे दे, तो वो इस तरह से मसला नहीं होगा। कोई अगले कॉलर हमारे साथ है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे माँ की, और ऐसे लोगों को कि जिनकी माँ नहीं थी, आज का दिन कैसे गुजरा होगा। ज़ाहिर है अपने बचपन में हम सब, मेरी भी माँ जो है वो हयात नहीं है, तो उन्हीं की याद सताती रही सारा दिन, और उनकी बातें, और फिर जो ऐसे अजीज़ व कारब ऐसे दोस्त जो हमसे बिछड़ गए कुछ साल पहले, तो उनकी सब की याद सताती रहती है। और जो लोग अपने बिछड़ों को याद नहीं करते, और मैं समझता हूँ कि शायद वो फिर एक इंसान का जो एक होना चाहिए कि मेयार जो अंदर होना चाहिए कि जो हिस्स का, उसमें शायद उनमें कमी होती है। वरना जो भी हिस्स रखने वाले, हुब रखने वाले, अपने अपने अच्छों को याद रखने वाले, जिन्होंने भी कोई एहसान किया, और माँ से बढ़ कर एहसान किसी पर कोई क्या कर सकता है, तो वो ज़रूर अपने पेरेंट्स को याद रखते हैं जब वो इस दुनिया में नहीं होते। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? फारूक जी, मैं जूबिया बोल रही हूँ। पहले भी पाकिस्तान शरपुर से से। पहले भी आई थी, अब दोबारा फिर हाजिर हुई हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फारूक भाई, मैंने आपसे बात करनी थी कि जी मैंने पहले प्रोग्राम में भी कॉल की थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस प्रोग्राम के लिए, हमारा अपना चैनल है, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा हम कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस अच्छा एरिया में हम लोग रहते हैं ये देहाती एरिया है, और यहाँ पे हमें कुछ अवेयरनेस नहीं है कि हम कैसे कुछ अपने इस चैनल के लिए करना चाहते हैं ताकि हमारा चैनल जो है वो चलता मैं रहे। कुछ हमें आसान सा जो है ना ये वो बिल्कुल बताएं, आसान अब तो। और भी जो सुनने वाले लोग। हाँ हाँ सिस्टर, अब तो बिल्कुल आसान तरीका है। अब हमारा पाकिस्तान में अकाउंट भी है, और आप जी उस अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं, वो हमें सीधा मिल सकते हैं। फारूक भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने देहाती हैं जो बैंकों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा कुछ ऐसा सेटअप, आसान सा जरिए आप उन्हें बताएं ताकि वो लोग जो यहाँ पे थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं है अहले पेशी, लेकिन थोड़े बहुत इस चैनल को देखते हैं, खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अपनी बात हो रही है, हमारे मौला कायनात की बात हो रही है, पैंतन पाक की बात हो रही है, तो वो चाहते हैं कि इस चैनल के लिए थोड़ा बहुत कुछ करें। उनके लिए कुछ हमें कुछ ऐसा आसान सा अकाउंट बताएं कि वो बैंक कहाँ पे है, हम कहाँ जाके वो पैसे जमा करवाएं ताकि वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। बिल्कुल सही। और सिस्टर आजकल कितना भी देहाती से देहाती, हम भी देहाती हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ज़ाहिर है माशरे या दुनिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता आदत आ जाती है, आदत पड़ जाती है, सीख जाता है बंदा।
تو جے ایس بینک ہے. مزید تفصیل جو ہے ہمارے اشتہارات میں چلتی رہتی ہے، اور اس پروگرام کے بعد بھی میں بھائی سے چاہوں گا کہ وہ جے ایس بینک کی جو پاکستان میں ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ دوبارہ آپ کے لیے آویزہ کر دے تھوڑی دیر کے لیے، تو اسے آپ لکھ لیں اور اس بینک میں جائیں، پیسے دیں، اور وہ سیدھا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی چارجز کے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے. تو بہت اچھی بات ہے. بالکل قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو ہمارے جو پاکستان یا ایشیا میں جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو ان تک ہماری نشریات پہنچانے کے لیے جو اخراجات ہو رہے ہیں کم سے کم وہ اپنا بار اٹھا لیں، اور جو امریکہ کینیڈا میں اس وقت عید بھی ہے، شام کا وقت ہے، تو وہ اپنا حصہ اٹھا لیں. تو یہ جو مجبوریاں ہیں یا تھوڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو یہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ. تو بہت شکریہ بہن. آپ کوئی بھی اگر مسئلہ ہوا تو آپ ہم سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ میں بہت عرصے سے آپ کو میں فون کے لیے، لیکن میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، تو میں نے آج دیکھا ہے. تو آپ کو اور تمام میرے سننے والوں کو جی جی آداب. بہت شکریہ. آپ ماں کی بات کر رہے ہیں کہ جی. جن کی ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوا ہے، ہوں تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میرا نام سعید، میں انڈیا سے ہوں، جی اور جی میں جی جی لندن ایسٹ ہام سے فون کیا کرتا تھا بالکل. کہ آپ میری کی والدہ والدہ رحمت. بہت بیمار ہیں، جی ہاں پلیز آپ دعا کریں. جی ہاں تو بھائی میری والدہ پھر ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو فون کر کے بتایا تھا. بالکل سر. لیکن مارچ کی 12 تاریخ کو میرے اچھا سر اچھا سے اچھا. والدہ کا سایہ اللہ اکبر. اٹھ اللہ گیا اکبر. اور ان کا انتقال ہوا. تو بس اللہ آپ کو صبر دے بھائی. میرے سننے والے اور آپ تمام ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. آج میرا دن جو تھا رمضان کی لاسٹ وہ 30 سال نہیں ہے، تو میرا بڑا غمگین دن گزرا ہے. اور آپ نے میرے دل کی بات، جیسے ہی میں نے آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے دیکھے ٹی وی آن کیا تو میں نے کہا فاروق بھائی کو میں فون کر کے بتاتا ہوں. اور اللہ نے کیا کہ آپ نے ماں کی بات کی، تو میں نے کہا نہیں میں پہلے ہی یہ فون کر کے بتاؤں. تو بھائی بس بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، حوصلہ کرے. اور ایک شعر ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن جدا ہوتے نہیں. بھائی مرنے والے مرتے ہیں لیکن جدا ہوتے نہیں. حقیقت میں وہ کبھی ہم سے مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. حقیقت میں وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. تو ہم سے جدا آپ کی ماں یا جن کے بھی لوگ عزیز و اقارب دنیا میں نہیں رہے، وقت متعین ہے بھائی، ہم نے بھی جانا ہے. تو حقیقی طور پہ آپ نے پروگرام بھی ایک نیا شروع بھی ہوا ہے عالم برزخ علماء کرام سے بھی، جو جانے والے ہوتے ہیں بظاہر آنکھوں سے ان کا انتقال ہوتا ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ جدا نہیں ہوتے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کو بھی آپ کی ماں دیکھ رہی ہیں. اور صحیح بات ہے. جی بھائی بات یہ تھی کہ میرے بہن بھائی کوئی نہیں، میں چھوٹا تھا تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ایک ماں کا سایہ تھا وہ بھی چلا گیا. اللہ آپ کو صبر دے بھائی. بس ہم تو ایسے حالات میں بھائی مغفرت کرے اور تمام الہی مرحوموں کی مغفرت کرے. الہی آمین الہی آمین. بس معصومین کا سہارا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بالکل مجھے سعید صاحب یاد آ گیا، صبح ہدایت میں آپ نے کال کی تھی ایک دن، اسی کیفیت میں آپ نے، اور بیمار تھی آپ کی والدہ. اور بس بیماری اور شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ پھر جب وقت متعین ہے، وقت مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ایک جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ بہانہ بننا ہوتا ہے. کوئی بندہ کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا وقت بالکل مقرر ہے تو ہنستا کھیلتا. ابھی آپ سنتے ہوں گے کوئی بھی ہمارے معاشرے میں ہاں کہ فلاں شخص کی موت کی خبر ملی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کیا ہوا. تو آپ کی ماں کے درجات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے. ہم کس طرح سے ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم یہ بھی ہے نا کہ جو ہمارے اچھے یا ہمارے جو محسنین ہیں ہم سے بچھڑے ہیں، تو ان کی اچھی باتوں کو کنٹینیو رکھے. ظاہر ہے آپ کی ماں نے آپ کو بہت کچھ اچھی اچھی باتیں سکھائی ہوں گی، تو اسی کو کنٹینیو رکھے. آپ تو ایک تو ان کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہیں، سال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جو ایک پیغام ہے ایک کیاری میں جیسے پھول لگا کے گئی ہیں، تو آپ مزید آگے خوشبو پھیلائیے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ان کی دعائیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا.
اور میری جیسے دکھتی رگ ہے بھائی، آپ نے بھی سنا کہ میں ماں کا ذکر کر رہا تھا، سارا دن ہمیں بھی ایسا ہی یاد آتا رہا کہ وہ ماں اور جس طرح سے ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، اور ایسے تمام لوگ اپنی اپنی مائیں جن کی وہ بچھڑ چکی ہیں وہ ایسے ہی یاد کرتے رہے ہوں گے سارا دن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضرور قدم اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور انشاءاللہ آپ ضرور بات کرتے رہیے. اگر ہماری ضرورت ہو، کوئی حوصلے کی، پوری دنیا سن رہی ہوگی آپ کے صبر کے لیے، انہوں نے دعا کی ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صبر دے گا. جی کالر ہیں، ان کا ٹائم کافی لے لیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو. میں مکسوم کالنگ کری فرام وولورہمپٹن. وولورہمپٹن سے، ماشاءاللہ. جی بیٹی کچھ پڑھیں گی؟ جی شروع کیجئے. عید مبارک. عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک ہو. جیتی رہو. میں سورہ حالہ پڑھوں گی. بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى سنيسرك لليسرى فذكر إن في ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا برد ولا يحيى تصلاها من تذكر فتذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بالآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ جزاک اللہ. جیتی رہو بیٹی. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت ہی پیاری تلاوت قرآن پاک. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. دنیا ایسی بھی ہے ناظرین، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو ہدایت کی روشنی دے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ان کا انتظار ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی لندن سے. لندن سے. کچھ پڑھیں گے، عقیدت کا اظہار کریں گے؟ مجھے فطرانہ دینا تھا. اچھا فطرانہ دینا تھا. جی تو آپ ایسا کریں کہ دن کو اگر فون کر لیں، ویسے آپ ایک نیت کر لیں، جیسے اس دن سن رہے تھے آپ نے جتنے پیسے دینے وہ الگ سے رکھ لیں، اور ہمیں آفس ٹائم فون کر کے پھر کارڈ ڈیٹیلز لکھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ نمبر پھر میں کہاں سے لوں گی؟ آپ کو میں نمبر بتاتا ہوں، آپ فون رکھیں. نمبر بہت سمپل ہے، آپ فون رکھیں تو میں آپ کو دیگر ناظرین کو اپنا آفس نمبر دیتا ہوں. ناظرین یہ جو پٹی کے اوپر لائیو کال نمبر لکھا ہے، سارا نمبر وہی ہے سوائے آخری 2 ڈیجٹ کے. آخری 2 ڈیجٹ چینج کرنے ہیں، 51 کی جگہ 48 ملانا ہے، یعنی 01274294448. تو آپ ہمارے آفس نمبر پہ ڈونیشن دینا چاہیں، کسی حوالے سے بات کرنا چاہیں تو آفس ٹائم پہ آپ بات کر سکتے ہیں. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. سر جرمنی سے بشیر احمد چودھری بول رہا ہوں. جی چودھری صاحب. آپ کی خدمت میں اور اپنی تمام ہستی ہیں جو اس ٹی وی کو چینل کو چلا رہی ہیں، سب کی خدمت میں عذاب السلام وہی مبارک پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. شکریہ. اور ساتھ ہی اپنے تمام بہن بھائی جو ہمارے مومنین ہیں سب کی خدمت میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. جزاک اللہ. اللہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تقریباً ہر پروگرام میں آتے ہیں. بشیر احمد چودھری صاحب جرمنی سے، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. تو لیجیے ناظرین، ایسا پلیٹ فارم ہمیں دکھ درد شیئر کرنے کا، خوشیاں شیئر کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور سب لوگ اس بچے بڑے بوڑھے خواتین مرد سب اس چینل کو اپنا سمجھتے ہیں،
اور کچھ بھی ہو، کچھ مسئلہ ہو، اپنے آپ کو ایسے تنہا فیل کریں تو آپ آرام سے نمبر ملائیں. کوئی لائیو پروگرام چل رہا ہو علماء کرام کا، یہ پوچھیں اپنے دل کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ مانگ لیں، عبادت کس طرح کر سکتے ہیں. ائمہ معصومین سے آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، قصیدہ منقبت، بہت اسی ٹائپ کے بہت سے اور پروگرام ہیں، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں. تو ٹینشن، ڈپریشن یا دین سے الگ رہ کے ہم کوئی بھی اس طرح کی جو بیماری ہے یا کیفیت اس سے نہیں نکل سکتے. یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے، تنہائی کا سہارا ہے، اور ہمارے عبادات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی موجود ہے. تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے، کہیں بھی آپ ہیں آپ فون ملائیے اور کسی بھی پروگرام میں شامل ہو جائیے. جی کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سر توقیرہ سے بات کر رہا ہوں، ایک دو پھر میں حاضر ہوں. جی بسم اللہ. توقیر ایکچولی آپ کی چاہت دیکھ کے میں آپ سے پرائیویٹ طور پہ کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا. اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ مجھے نمبر نہیں دینا چاہتے تو میں اپنا نمبر چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو کیوں، رنگ کر لیجیے. آپ اس طرح نمبر شاید نہ چھوڑ پائیں. آپ ہمارے آفس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں ای میل کر دیجیے گا. مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ دوبارہ کی. چلے میں آپ کو یا دیگر ناظرین کو اپنے پروگرام کا یا اپنا ای میل ایڈریس جو ہدایت ٹی وی کا وہ بتا دوں گا. آپ نمبر بھیج دیں یا کچھ بھی کوئی بھی لکھ دیں، میں ضرور آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. توقیر حیدر صاحب یا دیگر ناظرین کے لیے میرا ای میل ایڈریس ہے MFN یعنی محمد فاروق نظر سے M فار محمد، فاروق سے F اور نظر سے N، MFN@hidayat.tv. اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں، ورنہ sub@hidayat.tv پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں، ورنہ اس پہ نہیں آپ کو یاد نہ رہے تو admin@hidayat.tv پہ بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں. تو بہت سے ذریعے بھائی، ہم کیوں نمبر اپنا نہیں دینا چاہیں گے یا کوئی آپ کے ہم اپنے سمجھ لیں، خادم سمجھ لیں. کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں. جی تو بہت اچھا ایک سلسلہ. ایک ناظرین ہدایت ٹی وی نے ہمارے ایک ایسا پلیٹ فارم جس کی ہم بات کر رہے تھے، ڈونیشنز کی بھی بات ہوئی ہے. ہماری پاکستان سے جو بہن آئی تھی ان کے لیے پھر پیغام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے جو آفس نمبرز ہیں ان پر بات کر سکتی ہیں. اب تو اکاؤنٹ نمبر ہے دیگر ممالک میں بھی، اور جو پے پال کے ذریعے انڈیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، UAE میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیٹ کی سہولت رکھتے ہیں، تو پے پال کے ذریعے آپ بالکل سیفلی اپنے اماؤنٹ جو ہے ہمیں ہدایت ٹی وی کو پہنچا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ان دنوں جو کیمپین جاری ہے، محبان زینب سلام اللہ علیہ 69 پاؤنڈز یا 69 یورو کے ساتھ آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے. تو جی کالر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں نرگس بطول بول رہی ہوں، فروخ بائی لندن سے. جی شکریہ بہن نرگس بطول. جی جزاک اللہ. میں نے یہی کہنا تھا، ہدایت نے بہت اچھا ساتھ دیا رمضان میں ہمارے بچوں کا. ہمارا ہر پروگرام دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت پیارے پروگرام تھے. میں اپریشیٹ کرتی ہوں ہدایت ٹی وی والوں کی پوری ٹیم کو، تمام مولاناز کو اور آپ کو اور میری بہن بسما کو. شاندار پروگرام پیش کیے ہیں. مولا سب کو، آپ سب کی حفظ حیات کرے اور ہمارے بچوں نے خوب لطف اٹھایا اس کا کہ اذان کا. ایسے اذان ہوتی تھی تو بچے نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. الحمدللہ میں پاکستان سے تو نہیں مل سکتے ٹی وی جو لندن میں ملا ہوا ہے. شکر ہے مولا کا، اور قائم علی محمد اس کو ہمیشہ قائم رکھے. اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. یہ عید تو ہم مناتے نہیں، لیکن لفظی میں کہہ رہی ہوں، میں تو عید غدیر اور عید مبارک مناتی ہوں. ٹھیک ہے. اور امام زمانہ کی ولادت اور میرے مولا حسین غازی کی ولادت مناتی ہوں. لیکن میں سن رہی تھی تو میں نے کہا میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کر دوں. اتنا اچھا رمضان گزرا ہدایت ٹی وی کی توسل سے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے پروگرام پیش کرنے کا. ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ حافظ. مولا علی مدد. بہن نرگس بطول صاحبہ لندن سے ہماری آپ شامل تھی اور پورے پروگرامز رمضان کے آپ نے پسند کیے ہیں، اور آپ بتا رہی تھی آپ نے عبادات بھی کیے ماشاءاللہ. تو یہ جو عید الفطر ہے بہن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ میں عید الفطر نہیں مناتی، تو خدا نخواستہ ایسا نہ کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکر کا
ایک ہمیں احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بعد ہمیں یہ تہوار دیا ہے. تو یہ جو تہوار ہیں جو انبیاء نے معصومین نے منائے ہیں, ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اسے نہیں مناتے. دیگر جو تہوار ہیں ماشاءاللہ جشن ولادت اس طرح کے, تو وہ تو ہمارا ایک سرمایہ ہے, وہ بھی ہم ضرور مناتے ہیں. تو یہ عید جو ہے یہ اللہ نہ کرے کہ آپ ایسا کہیں کہ ہم عید نہیں مناتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تہوار دیا گیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ہم فلاں کو قبول کریں اور فلاں کو کہیں کہ نہیں ہم نہیں مناتے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اب آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. چلیں دوبارہ آ سکتے ہیں. اور عموماً جیسے ہم عید منانے کے حوالے سے, عید منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے عموماً طور پہ ہم کسی بھی خوشی کا کانسیپٹ یا تاثر یہی لیتے ہیں کہ خوش ہونا ہے تو پھر آپے سے باہر ہو جانا ہے, نمود و نمائش, بے جا خرچ, فضول خرچی. عید ہم اس طرح بھی منا سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر کے, ان کے تحفے تحائف کا بندوبست کر کے, اپنے عزیزوں کو یاد کر کے. اگر آپ اپنے عزیزوں کے ایسی جگہ پہ, بہت سی ہماری تو ماشاءاللہ روایت ہے کہ عید کا آغاز, عید کے بعد ہم ایسی قبروں پہ جاتے ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب والدین اس دنیا میں نہیں, وہاں پر فاتحہ پڑھ کے جاتے ہیں. کوئی شہداء کے ورثہ اگر ہیں ان سے ملاقات کر کے, اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی فوتگی کے بعد پہلی عید ہوتی ہے تو ان کو دھارس دے کے ایسے لوگوں کو ہم عید منا سکتے ہیں. عید کے منانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جی کوئی اتنا زیادہ خرچہ کر دیں یا آپے سے باہر ہو جائے تو وہ عید منانا ہے. عید ہم اسلامک ڈھنگ سے منانا چاہیں تو ہم ایزلی منا سکتے ہیں. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ شاید آپ کی کال ڈراپ ہوگی بیٹا, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. معذرت چاہوں گا, کچھ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں, جو بھی سنانا چاہیں آپ آئیے. اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ کی گفتگو جاری ہے, اور آپ کے جو ایک پیغامات ہیں عید کے وہ بھی دنیا تک پہنچ رہے ہیں, اور کس طرح سے ایک حقیقی اور سچی خوشی یا سچی عید منانے کا حکم دیا گیا ہے, یہ بھی ہم نے ائمہ معصومین سے ہی اور علماء کرام نے ہم تک یہ جو معلومات پہنچائی ہیں. تو جیسے ہی موقع ملا, اور مجھے اب یہ تھوڑا سا ہے کہ یہ اشعار کے بعد سعید صاحب جو ہمارے انڈیا کے بہت زیادہ جذباتی عورت تھے, ان کی والدہ کا انتقال 12 مارچ کو ہوا, تو اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے, صبر دے, اور بس ہمارے جو بھی اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی جو اچھے اچھے کام ہیں انہی کو آگے کنٹینیو رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا وہ خوبصورت قول دوبارہ دہراؤں گا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہے. اور ایک اور قول ہے کہ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو. تو خدا سے جب ہم دنیا میں ڈریں گے, عموماً جو مجرم ہوتے ہیں یا بغیر خوف خدا جن لوگوں میں سے اٹھ جاتا ہے, تو وہی اس طرح کے کبھی کام کرتے ہیں, وہی اس طرح کی جو قانون توڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قانون توڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ایک بہت بڑی ایک توفیق کی بات ہے, سعادت کی بات ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ اب ایسے لوگ بھی ہیں, عجیب و غریب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے, آج آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے ایک درندہ جو ہے وہ مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے, فائرنگ کر رہا ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور ان کو وہ قتل کر دیں. تو ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنے تئیں وہ اپنے انداز میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, نعرے تکبیر لگا کے لوگوں کو قتل کرنے والے آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے. تو کیسے یہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جانور کو بھی بے جا قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ انسان کو, پھر مسلمان کو, پھر کلمہ گو کو یہ لوگ جو قتل کرتے ہیں, اور پھر ان کا جو سہارا بننے والے, ان کے جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں, چاہے حکومت ہے, چاہے ہماری عدلیہ ہے, چاہے محکمے ہیں, تو وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو بیچارے ٹھیک ہوتے ہیں, جیسے کوئٹہ میں بہت سے ایسے افسران بھی بیچارے شہید ہو گئے اس دہشت گرد حملے میں جو کل ہوا, کہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ شاید اپنے اپنے محکموں کی بعض اوقات ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اگر وقت پر ان پر قابو پا لیا جاتا
تو نہ GHQ پہ حملے ہوتے، نہ جو اہم جو ہماری تنصیبات ہیں ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا تھا، نہ پولیس کی جو چوکیاں ہیں یا ان کی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان پر حملے ہوتے. تو بعض اوقات ہمارے محکموں کی اپنی کوتاہیاں جو ہیں وہ پھر اتنا ان کو فری ہینڈ مل گیا دہشت گردوں کے، وہ اب آرام سے آتے ہیں. 100 بلکہ 242 کے قریب دہشت گردوں کو ڈیرہ اسماعیل خان سے انہوں نے چھڑوایا اور آرام سے بالکل ان جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ لوگ جو ارد گرد کے محکمے میں یا وہاں پر فوج بھی تھی، کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈویژن فوج تھی، بہت سے افسران بھی تھے، تو ان کا کیا کام تھا کہ 5-6 گھنٹے وہ بارڈر پار کیسے کر کے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان. جی پڑھیے بیٹا. کچھ لائن میں گڑبڑ تھی بیٹا، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اگر تلاوت قرآن پاک آپ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو ضرور آئیے. ابھی پروگرام جاری ہے اور وہی بات ہم کر رہے ہیں دہشت گردوں کی، اور وہ انہی لوگوں کی کہ جو نام بھی اسلام کا یوز کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو ان کے ساتھ ٹکرانے کو تیار ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پھر جو بے سہارا ہیں یا جو معصوم لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے انہی محکموں میں موجود ہیں. تو کچھ لوگ جو گندی مچھلیاں ان کو کہہ لیں یا غدار کہہ لیں یا منافق کہہ لیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے محکمے وہ بھی بدنام ہوتے ہیں. تو بہت سے ایسے شہداء انہی محکموں کے، رضاکار، پولیس والے، رینجرز، لیویز کے جو اہلکار ہیں، ابھی پچھلی دنوں چلاس میں ایک کرنل اور ان کے جو ساتھی تھے وہ شہید کر دیے گئے. بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو ہم ان کے خلاف نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں. وہ ہمارے سر آنکھوں پہ جو ڈیوٹی ملک کی بچانے کے لیے، عام شہریوں کو بچانے کے لیے جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، وہ تو سروں کا تاج کہہ لیں یا وہ اپنا پھل شہادت کی صورت میں پا لیتے ہیں. تو بہت سے ایسے جو لوگ ہیں جو اندر کی بات بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں یہ حال ہے، سیکیورٹی کا یہ حال ہے، فلاں دروازے سے، فلاں دیوار سے پھلانگنا ہے. تو ایسے لوگ اندر موجود ہیں. جب تک ہمارے پاکستان سے ایسے محکموں سے اندر کے لوگ کی صفائی نہیں ہوگی تو پھر یہ اس طرح کے سانحات ہوتے رہیں گے. لیکن جہاں تک ہماری قوم کے حوالے سے بات ہے اور جہاں تک اپنے دفاع کی بات ہے تو یہ ایک اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے. جتنا ہم دفاع اپنا مضبوط سے مضبوط بنائیں گے، جتنا اپنے آپ میں اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھیں گے، اتنا دشمن کے لیے مشکل ہوگا. اور ایک دن ہم بات کر رہے تھے کہ جو دشمن ہے اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کریں. السلام علیکم. چلیں آپ ٹی وی سے نہ سنیں، جو بھی ہے ٹی وی سے نہ سنیں، اس طرح مسئلہ رہے گا. اور خاص طور پہ جب اس طرح کام ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور ہیلو ہائے السلام علیکم کے بعد بات آگے نہیں بڑھتی. تو جیسے ہی آپ ٹیلی فون کے ساتھ میری بات سن لیں، آواز آ جائے تو آپ بے دھڑک آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ کم سے کم آپ کی حاضری ہو جائے. بات میں کر رہا تھا کہ دشمنوں کی یا یزیدیوں کی، وہ اپنے کام میں یہ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی پلاننگ بناتے ہیں، وہ بہت چوکنا، وہ بہت اپنے کام میں فوکس ہیں اور بالکل ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو فہرستیں جو دی جاتی ہیں یہ لوگ ان کے تعاقب میں بہت سے ایسے لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں. ظاہر ہے ان کے جو قاتل ہیں ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے. تو وہ اپنے کام یا چلیں شیطانی کام میں وہ اتنے زیادہ سرگردہ ہیں، اتنے زیادہ اپنے کام میں وہ کہہ لیں کہ فوکسڈ ہیں. تو ہم جو دفاع کرنے والے ہیں یا ہم جو ان کا نشانہ بننے والے ہیں، ہم اتنے فوکس کیوں نہیں ہیں کہ ہم نے فلاں جو ہماری کمزوریاں اس پر قابو پانا ہے. بہت سی کمزوریاں ہماری بھی ہیں. ہمارے اندر اتحاد کی بہت زیادہ کمی ہے، یکجہتی کی بہت زیادہ کمی ہے.
बेहिसी अब भी है कि हमें खुद कोयटा वाले 80 या 100 के करीब जब मैयतें बाहर रखते हैं, दूसरों को तो बाद में जगाते हैं, वो हमारे जगाने के लिए वो काफ़ी होती है। तो हम कहीं जाके उन लाशों को देखने के बाद हम उठते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि कोई एक भी मोमिन जब शहीद होता है तो हमें उठ जाना चाहिए और उनकी आवाज़ में लब्बैक कहना चाहिए हुकूमत को, ताकि पता हो कि ये लोग जो हैं अगर इनका कोई नुकसान होता है तो ये हमारा भी नुकसान कर सकते हैं। हम दोबारा कोई भी मौका मिलता है, इलेक्शन का मौका मिलता है, कोई भी ऐसा मौका मिलता है, हम दोबारा उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं, झांसा दे देते हैं और एक नए लॉलीपॉप कह लें या नया एक वादा कह लें उसमें करके और हम दोबारा इस्तेमाल होते हैं। और हमारे हालात जो है शिया टारगेट किलिंग की मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ, वो और भी ज़्यादा गंभीर और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों 5 अगस्त को हम प्रोग्राम कर रहे थे, अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो इसी 21 जून को उन्हीं के पोते शहीद हो गए, यानी जो काम उन्होंने दहशतगर्दों ने 1988 में किया वो उस वक्त भी ये गलत काम करने में कामयाब हो गए थे, और अब भी 25 साल के बाद अल हुसैनिया मदरसा पेशावर में वो एक बार फिर वो इस तरह के काम करने में कामयाब हुए। तो आखिर क्या वजूहात है कि हम लोग इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ उनका निशाना क्यों बन जाते हैं? तो कहीं ना कहीं रकावट, कहीं ना कहीं उनका तोड़ ज़रूर करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी ताकत खुद बनाना होगी। सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी हमारे पास ऐसे फंड्स हों कि हम जो शोहदा हैं और उनके जो वरसा हैं उनके लिए कुछ खिदमत का बंदोबस्त कर पाएँ। आज ईद गुजर गई, किसने, अगर किसी ने देखा है, किसी ने सोचा है, किसी ने शहीद के वारिस को कुछ दिया है, उसको तो हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग, अक्सरियत इतनी ऐसी होगी कि शायद उनको स्वाय अपने और दूसरों की कोई फ़िक्र नहीं होगी, और उनकी जो गरीब है, जो यतीम है, वो शायद इसी आस उम्मीद के साथ वो अभी भी राह तक रहे होंगे, देख रहे होंगे कि शायद हमारी कोई मदद या हेल्प करने के लिए आए या आएगा। लेकिन हमारी जो बेहिसी है वो उस पर ज़्यादा हावी है, और हम अपने त्योहारों, अपनी खुशियों के पीछे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो बहुत से काम करने वाले जो हमें भी करने हैं, जहाँ दहशतगर्द अपने काम कर रहे हैं, अपनी कामों में वो कामयाब हो रहे हैं, तो हम जो इस्लाह करने वाले हैं या अपने डिफेंड करने में इतनी कोताहियाँ क्यों कर रहे हैं? बहुत सी बातें। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। तो वापस आते हैं नाज़रीन ईद स्पेशल अकीदत के फूल प्रोग्राम में, और अक़वाल मासूमीन हैं, कुछ अशार भी हैं, और मैं शुरू इसलिए नहीं करता कि दरमियान में अगर आपकी कॉल आ गई तो आपको ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। आखिर में ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ता जाऊंगा और सहारा ले लूँगा एक और ख़ूबसूरत कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं, आपने फरमाया लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं और दीन उनकी ज़ुबानों का चटखारा है। अल्लाह अकबर। जब तक दीन के नाम पर मुआश का दारोमदार है, दीन का नाम लेते रहते हैं, और जब मुसीबत में मुब्तला होते हैं उस वक्त दीनदारों की तादाद कम हो जाती है। दोबारा दोहराऊंगा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान कि लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं और दीन उनकी ज़ुबानों का चटखारा है। यानी हम मज़ा लेने के लिए दीन का जो इस्तेमाल करते हैं, दीन की जब बात करते हैं, बहस बुराई बहस होती है। चांद का इशू छेड़ दिया तो बस वो हम आज दीन इसी पे है। किसी ने किस तरह नमाज़ पढ़ी है उसी पे बहस हो रही है, किसी ने मातम क्यों किया है उसी पे बहस हो रही है, किसी ने हाथ बांध दिए है उसी पे बहस हो रही है। यानी हमने एक टाइम पास करने का एक ज़रिया दीन को बना रखा है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 1400 साल पहले फरमा दिया था। बात करते हैं कॉलर के साथ, फिर इसी कॉल को मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, दोबारा आपकी कॉल ड्रॉप हुई, कुछ मसला है तो आप दोबारा आइए, अपनी अकीदत का इज़हार ज़रूर कीजिए। लेकिन जिन हस्तियों के लिए, जिन मासूमीन के लिए आप अकीदत का इज़हार करना चाहते हैं, आपकी कॉल ना भी मिले तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो कोशिश होती है, आपकी जो हुब या मोहब्बत होती है उसका, और वो कबूल करने वाला परवरदिगार है। आपकी ऑन एयर कॉल मिले ना मिले आपको इसका सवाब ज़रूर मिलता होगा। आप नंबर मिलाते हैं, कॉल ड्रॉप हो जाती है, बात नहीं हो पाती, ये तो मामूली चीज़ है ऑन एयर जाना। लेकिन जिन हस्तियों के लिए आप मोहब्बत का इज़हार, एक मोहब्बत रखते हैं कि मैंने प्रोग्राम में बात करनी है, मैंने प्रोग्राम में कोई कसीदा सुनाना है मौला का,
منقبت سنانی ہے, نعت سنانی ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد سنانی ہے, کوئی اچھی بات کرنی ہے, تو اس کا آگے بے شک رابطہ ہو پائے یا نہ ہو پائے, لیکن آپ کو اس کا اجر, اس کا ثواب ضرور مل جاتا ہے. تو فکر نہ کیجیے اگر آپ کی کال ڈراپ ہوتی ہے. بات کرتے ہیں اسی ایک آنکھیں اور کان کھول دینے والے کول معصوم امام حسین علیہ السلام کے جس نے مولا نے فرمایا ہے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کے زبانوں کی چٹنی ہے یا چٹخار ہے. کالر ہیں, السلام علیکم. چلیں میں اسی کال کو کنٹینیو رکھوں گا. مولا نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کا چٹخارہ ہے. جب تک دین کے نام پر معاش کا دار و مدار ہے دین کا نام لیتے رہتے ہیں, اور جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت دینداروں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو بھائی کچھ ٹیلی فون لائنز میں ضرور مسئلہ ہے جن کی کالز نہیں آگے تھرو ہو پا رہی, تو میں معذرت چاہوں گا. تو جیسے ہی کچھ ہمارا سسٹم صحیح ہوتا ہے, جیسی آپ کی کالز آگے تھرو ہو پاتی ہیں تو آپ پڑھنا شروع کر دیجیے گا تاکہ ٹائم نہ ضائع ہو. تو بھائی لگے ہوں گے, کچھ آج عید کی وجہ سے کچھ ٹیلی فون لائنز بھی بزی ہوں گی یا کچھ بوجھ ہوگا, کیا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہمارے جو کنٹرول روم میں جو ٹیم ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے. آپ کو ضرور اگر کوئی زحمت ہو رہی ہے تو میں ان کی طرف سے اور اپنی پوری ہدایت کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. جی بات یہی ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دین کو ہم صرف بحث برائے بحث اور ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کے اوپر لاگو نہیں کرتے. جو کوئی بھی اچھی بات, کوئی بھی اخلاقی جو کمیاں ہیں اور جو بھی ماہ رمضان میں ہم نے اچھی باتیں سیکھی, ہم دوسرے پہ اس طرح انگلی ہوتی ہے ہماری کہ وہ فلاں, یہ تم, اپنے اندر میں یا ہم جیسی یہ کوئی ایسی ہم الفاظ ہی یوز نہیں کرتے. ہم تو بری ہیں, ہم تو بالکل پاس ہیں, ہم ایسا سمجھتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ نبوت کا پھول ہے. واہ واہ واہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. در کی اس میں جان ہے. در کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. کتنی عظیم شان ہے مولا حسین کے. کتنی عظیم شان سجدوں میں طول ہے. جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول کس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. کس کے لیے یزید نے
اتنے ستم کیے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ڈن بارسو عباس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم. کیا بہترین سٹائل، بہترین قصیدہ آپ نے پیش کیا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چلے شکر ہے، ایک اچھی ایک منقبت سننے کو موقع ملا. کالز دوبارہ بحال ہوئی اور کوئی اگر نئے کالر آئے تو ہم ان کو شامل کریں گے. اور بس مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہی یہ جو گفتگو جاری ہے، اور ماشاءاللہ آج انہی کا ذکر اس پروگرام میں زیادہ تر رہا ہے. تو مولا ہماری سب کی یہ حاضری، جس انداز میں بھی بات جاری ہے، آپ کا کوئی کال آیا ہے یا منقبت قصیدہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے. عید ہوتی یہی ہے، اگر آپ نے کوشش کی ہے معصومین کو خوش کرنے کی، معصومین کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، تو اصل عید تو یہی ہے. تو بس ایک بار پھر آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق، یا جس طرح ہمارے دین میں عید منانے کا کہا گیا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، والدین کی خدمت کرنے کے حوالے سے، تو اگر جن لوگوں نے اس طرح سے عید گزاری ہے سادگی کے ساتھ اور فضول خرچی کیے بغیر، اور یہ جو آج کل کے دور میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ عید میں ہم شاید جو ایک شور شرابہ کریں گے، آپس سے باہر ہوں گے، وہی عید ہوگی. تو ایسے لوگوں کے فکر میں نہ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنے جس طرح سے ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ عید یا خوشی کے تہوار میں کس طرح رہنا ہے، تو آپ اس طرح رہنے کی کوشش کریں، لوگوں کی فکر نہ کریں. اور اس طرح انشاءاللہ، اور ہدایت ٹی وی پھر اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے. آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ اپنی باتوں کو شیئر کیجئے، آپ اچھی باتوں کو دنیا تک پہنچائیے. اور پھر یہ کچھ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت دین داروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. تو ہم سب کے سامنے کہ جب مصیبت میں دین تھا اس وقت صرف 72 تھے، اور پھر آج تک بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے نام پر اپنے جان کو پیش کرتے ہیں. سب بھاگ جانے والے لوگ ہیں. اور یہ روایت کی آج کی نہیں ہے، بہت عرصے کی یہ روایت ہے. اور محض معاش کا دار و مدار، یا محض جو ایک زبانوں کا چٹخارا اگر ہمارا یہ دین ہے، مولا سے پیار کرنے والے ہمیں اثر نو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم یہ اس دین کو محض ایک ٹائم پاس کا ذریعہ بنا دیا ہے، بحث برائے بحث، کہیں بال کٹوانے چلے گئے ہیں، کوئی رشتہ دار اگر آپ کے مسلک کا نہیں ہے، عقیدے کا نہیں ہے، کوئی پڑوسی، کوئی اس طرح کا ہم ماحول بنا دیتے ہیں نا، کریٹ کر دیتے ہیں ماہ رمضان میں، ماہ محرم میں بحث و مباحثے کا اور اس طرح کی نکتہ چینی ایک دوسرے پہ کرنے کا. اگر یہ ماحول ہے، ہم دین کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو زیر کر سکیں، تو یہ اس کا اجر، اس کا ایک الٹا نقصان ہی ہمیں ہوگا. اور اگر ہم معصومین کے اقوال، معصومین کی باتیں، احادیث، قرآن پاک کے جو کوٹس ہیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ آئیں اور ان کو بھی ہدایت کی جو روشنی وہ ملے، تو نیت کا جو پھل ملنے والا ہے. تو یہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرے اس کام سے کسی کا کوئی فائدہ ہوگا، میں کچھ چٹخارے کے لیے یا میں اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے یا کسی کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں اس کی بالکل اسی لیے کر رہا ہوں، مدد کرنے کے لیے یا اس کو ہدایت کی طرف واپس لانے کے لیے، تو پھر تو یہ بہت اچھا کام ہے. اور اگر اپنے اندر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، ہم عموماً ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو کوشش یہی کیجئے جس طرح ہمارے معصومین نے ہمیں سکھایا ہے
کہ کس طرح سے بتدریج کسی کی اگر آپ تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان پروگراموں میں یہ بھی سنا کہ خاموش تبلیغ یا انڈائریکٹ تبلیغ جو ہے وہ سب سے بہترین کام ہے. اگر آپ اچھا بن کے معاشرے کو اپنا آپ رول ماڈل بن جائیں گے یا اپنا رول دکھائیں گے, اپنا کردار لوگوں کے سامنے اچھے کا پیش کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کے طرف جو ہے وہ کھنچتے چلے آئیں گے. اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے, مولا کا شدائی بھی کہیں گے اور کوئی بھی ایسی برائی نہیں جو آپ میں نہیں ہے, سب برائیاں بھی کرتے جائیں گے تو لوگ کہیں گے, ایک عجیب سا امیج جائے گا کہ آپ ایک طرف باتیں کچھ کر رہے ہیں اور عمل جو ہے وہ آپ کے بالکل اس سے الٹ ہے. تو لوگ سب کچھ آپ کا جان رہے ہوتے ہیں. یا ہم اس دور میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, نہ اپنے دین کو دھوکہ دے سکتے ہیں, تو پھر آئمہ معصومین کو ہم کس طرح سے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو ہم نے ضرور دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ہم بہت ہی ایک تنم خام بنے ہوتے ہیں, یا وقتی طور پہ ہم نے اپنے دوسروں کو تھوڑا سا زیر کرنے کے لیے, دوسروں کو کہنے کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہم کچھ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں, کچھ اتنے ٹھوس کام کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کتنا پہنچا ہوا کوئی بندہ ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے, یہ مولا کا ایک اور خوبصورت فرمان لوگوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر دوہراؤں گا مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان کہ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں ہم سب نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے اس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہی اپنا ٹائم, اپنا سارا کچھ وقف کیے رکھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ جو چاہیں وہ کریں, اور پھر جب اس ڈھیل کا وقت تمام ہوتا ہے, جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو جس بھی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں, کچھ ڈھیل دے رکھی ہے, کچھ وقت دے رکھا ہے, تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق, آئمہ معصومین کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اس ڈھیل کا ہم فائدہ اٹھا پائیں, یہ ایسی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کر پائیں. تو بہت سی اچھی باتیں ہیں جو ہم نے پچھلے ماہ ہم نے سنی بھی, دیکھی بھی, بہت سے لوگوں کو ایسے اچھے اچھے کام کرتے بھی دیکھا ہے, بہت سے ایسے بزرگوں سے, بہت سے ایسے علماء کرام سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ وہ واقعی دل کہتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے بندے, ان کے چہرے, ان کے چال ڈھال, ان کے اعمال بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ ان پر ضرور یہ ایک سایہ ہے یا ایک ان میں ایک جو تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. تو ایسے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ ہو جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر لوگ اس طرح عید منا رہے اور ہم نے ایسی عید نہ منائی تو پھر ہمیں شاید یہ کہیں کہ یہ دقیانوس ہے, یہ 21ویں صدی میں نہیں ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ ماڈرن, ایک تو ماڈرنزم میں ہم ایسے اتنے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ جب تک نیا فیشن نہ اپنائیں گے, نیا ٹرینڈ نہ اپنائیں گے, ہم کہتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ کوئی پچھلے دور کا بندہ ہے. بھائی لوگوں کا جو بھی لیبل وہ لگانا چاہے, آپ کچھ بھی کر لیں, وہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کی خوشنودی کی بجائے آپ قدم ہی وہ اٹھائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے کے جائے. تو ٹائم بالکل تمام ہو رہا ہے. چلتے ہوئے میں چاہوں گا جو اشعار ہیں ماں کے حوالے سے, جن لوگوں نے آج ماں کے بغیر عید گزاری ہے, ان کی مائیں حیات نہیں ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور انشاءاللہ پھر اگلے کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. آج کا عقیدت کے پھول عید اسپیشل میں جن لوگوں نے کالز کی, جن لوگوں نے کچھ پڑھ کے سنایا ہے, اچھی باتیں شیئر کی, کچھ لوگوں نے شاباشی دی ہے ہدایت ٹی وی کو, پروگرامز کو پسند کیا ہے, ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور بس اپنی یہی ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جن لوگوں نے ابھی تک ہماری محبان ہدایت کیمپین یا محبان زینب سلام اللہ علیہ کیمپین میں حصہ نہیں لیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کیمپینز میں ضرور آئیں تاکہ یہ ہدایت کی روشنی, ہدایت کا جو پیغام ہے دنیا کے گوش و کنار تک اسی طرح پہنچتا رہے. اور جب بھی کوئی یقین کیجئے کوئی کال آتی ہے کہ میں نے ہدایت ٹی وی کی وجہ سے اتنی ہدایت پائی اور اس قدر اپنی زندگی کو چینج کیا, تو پھر اس تمام کام کا ثواب اس میں آپ برابر کے شریک ہوتے ہیں. 1 پاؤنڈ, 1000 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ, جو بھی استطاعت ہے آپ مولا کی راہ میں ضرور دے سکتے ہیں.
لیجئے ان ماؤں کے اصال ثواب کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو اس وقت حیات نہیں ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اور اسی پڑھتے پڑھتے ہی ہم انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اوڑھتی ہیں غربتوں کا خود یہ بوسیدہ کفن، اوڑھتی ہیں غربتوں کا خود یہ بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچے کو پہناتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، جب پریشانی میں گر جاتے ہیں ہم پردیس میں، جب پریشانی میں گر جاتے ہیں ہم پردیس میں، آنسوں کو پہنچنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں، آنسوں کو پہنچنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں۔ اور آخری شعر ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں،
کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکوں تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔